बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अडयाला जेल में इमरान खान साहब से फवाद चौधरी ने मुलाकात की है और उन्होंने इमरान खान साहब को कुछ मुफीद मशवरे दिए हैं और कहा है कि खान साहब आप अगर मेरे इन मशवरों के ऊपर अमल कर लेंगे तो आपकी रिहाई पक्की है। मैं भी समझता हूं कि फवाद चौधरी साहब ने इमरान खान साहब को जो मशवरे दिए हैं वो बड़े जबरदस्त हैं और इमरान खान साहब को उनके ऊपर अमल करना चाहिए। ये वही मशवरे हैं जो मैं काफी दिनों से इमरान खान साहब के हवाले से बातें करता चला आ रहा हूं कि खान साहब आप ऐसा कर लें, ऐसा कर लें, इसमें तहरीक इंसाफ का और आपका भला हो जाएगा, मुकदमात से बच जाएंगे, आपकी रिहाई हो जाएगी। चलें, फवाद चौधरी साहब ने इमरान खान को क्या मुफीद मशवरे दिए इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यहिया खान अफरीदी साहब ने रिमार्क्स दिए हैं, बल्कि एक अजाफी नोट दिया है जुल्फकार अली भुट्टो साहब की फांसी के हवाले से। उन्होंने कहा कि जुल्फकार अली भुट्टो का ट्रायल कानून के मुताबिक नहीं हुआ था और फेयर ट्रायल के तकाजों को पूरा नहीं किया गया। मतलब समझते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कन्फेशन कि उस वक्त जो हुआ वो गलत हुआ, मतलब कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब की जो जान गई वो दर हकीकत एक जुडिशियल मर्डर था। इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में पाकिस्तानियों के नाम एक अहम पैगाम भेजा है जो उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर पोस्ट लगाई गई, उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले चंद एक इंतहाई अहम खबरें उनको डिस्कस कर लेते हैं। एक तो यह कि कराची में एक वाकया हुआ कि पुलिस वालों ने एक डाकू को पकड़ लिया। डाकू मुसल्ला था, उसके पास वेपन था, पिस्टल था, लेकिन पुलिस वालों को देख के उसने पिस्टल फेंक दिया और हाथ जोड़ने लग गया, माफी मांगने लग गया कि आप मुझे छोड़ दें। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस एहलकार ने उस डाकू को गोली मारकर कत्ल कर दिया। गलत किया। बास लोग ये समझते हैं कि शायद ये सही बात है, अच्छी बात है, डाकू है, लोगों की जानों का दुश्मन है, लोगों की अमलाक का दुश्मन है, तो अगर पुलिस के हत्थे चढ़ गया तो फिर उसको माफी नहीं मिलनी चाहिए। देखें, हम चूंकि एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां पे एक आइन है, एक कानून है, उसकी पासदारी कम है या ज्यादा है, लेकिन हमें आइन और कानून के मुताबिक चलना है और उसकी ही हमने बात करनी है। सिर्फ गोली चलाने की इजाजत उस वक्त होती है, यानी कि आपने जब किसी के ऊपर अटैक करना है या किसी को गोली मार देनी है तो सिर्फ और सिर्फ हक दिफा का राइट इस्तेमाल करते हुए आप दूसरे के ऊपर हमला कर सकते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, दूसरों को गोली मार सकते हैं। लेकिन सिर्फ उस वक्त जब आपको इस बात का खौफ हो कि दूसरे बंदे के पास कोई ऐसा हथियार मौजूद है या वो आपके ऊपर हमलावर है या वो आपको चोट पहुंचा सकता है, वो आपकी जान ले सकता है, इस तरह की कोई सूरत हाल हो। तो कराची के अंदर जो वाकया पेश आया, मैं समझता हूं कि ये गलत बात है। डाकू था, चोर था, डकैत था, जो कुछ भी था, उसके पास वेपन था, लेकिन पुलिस वालों को देखकर उसने सरेंडर कर दिया, अपने हथियार को फेंक दिया और माफी मांगना शुरू कर दी। तो पुलिस वालों की तरफ से जो गोली चलाई गई या उसकी जान ली गई वो गलत है और मैं समझता हूं कि उस पुलिस वाले के खिलाफ 302 की दफा के तहत एफआईआर का अंदराज होना चाहिए, क्योंकि उसने कानून को अपने हाथ में लिया है। कानून इजाजत नहीं देता कि आप किसी इस तरह से जान ले सकते हैं। चलें, अच्छा जी, इसके अलावा स्पीकर अयाज सादक ने हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात के लिए अपनी खिदमात पेश कर दी हैं और कहा है कि मेरा ऑफिस और घर 24 घंटे खुला है, आ जाएं, मिलकर बैठ जाएं, मुल्क की मफादात पर बात करें। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करने के लिए संजीदा है? बिल्कुल भी नहीं है। इमरान खान साहब तो चले अभी नरमी का मुजाहरा कर रहे हैं ना, जिस भी हिकमत अमली के तहत। पहले तो कहते थे कि मैं फौज से मुज़ाकरात करूंगा, एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा, इन लोगों के पास मैंडेट कोई नहीं है। चले, अल्टीमेटली खान साहब इस बात के ऊपर आ गए हैं कि अब मैं हुकूमत के साथ भी मुज़ाकरात करने को तैयार हूं। मुज़ाकराती कमेटी बना दी गई, लेकिन मैं पहले भी 12 दफा यह कह चुका हूं कि इमरान खान साहब ने बेशक अपनी सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू नहीं की, उसको वक्ती तौर पर मौखर कर दिया है, लेकिन स्टार्ट करनी पड़ेगी, मजबूरी है, क्योंकि हुकूमत किसी भी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात नहीं करेगी। ये जो अयाज सादक साहब कहते हैं ना कि जी मेरा घर हाजिर है, मेरा ऑफिस हाजिर है, मैं 24 घंटे हाजिर हूं, मैं चाहता हूं कि मुल्क के बेहतर मफाद के लिए मिल बैठना चाहिए, मैं मुज़ाकरात में जो खिदमात सर अंजाम दे सकता हूं मैं वो देने के लिए तैयार हूं, इसको कहते हैं रंगबाजी, टोपी ड्रामा। ऐसे ही ड्रामेबाजी करना,
کہ جی ٹھیک ہے جی آ جائیں، کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا۔ اچھا ایک طرف کل کی اگر ہم بات کریں تو خواجہ آصف کیا کہہ رہا تھا کہ جی ہم ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے، ان کا کنڈکٹ ٹھیک نہیں ہے، یہ احتجاج کرتے ہیں، یہ حملہ آور ہوتے ہیں، یہ آخری کال کی بات کرتے ہیں، یہ سول نافرمانی کی بات کرتے ہیں، جو دھمکی دے اس کے ساتھ تو بات نہیں کی جا سکتی نا۔ مطلب حکومت کل ایک جگہ پہ جواب دے چکی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے، اور اب ایاز صادق صاحب میدان میں آ گئے ہیں، جی میں حاضر ہوں، جی میں چاہتا ہوں کہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ سب ڈرامے بازی کر رہے ہیں، سب رنگ بازی اور دو نمبری کر رہے ہیں۔ حکومت کی نیت غلط ہے، وہ کبھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنا چاہے گی، اور اگر مذاکرات شروع ہو بھی جائیں گے تو اس کا کوئی بھی نتیجہ نہیں نکلے گا، اور عمران خان صاحب کو ادروائز سوچنا پڑے گا کہ اب انہوں نے کیا کرنا ہے۔ چلے خیر، اچھا جی اس کے علاوہ عمر قید کاٹ کر رہا ہونے والے ملزم کی اپیل سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہو چکی ہے۔ اپیل مقرر ہونے پر جسٹس اطہر بن اللہ نے ریمارکس دیے کہ اپیل سماعت کے لیے مقرر نہ ہونے پر 2017 سے تمام چیف جسٹس صاحبان ذمہ دار ہیں۔ تو جناب تمام چیف جسٹس صاحبان تو ذمہ دار ہیں، آپ بھی اس میں ذمہ دار ہیں۔ پاکستان کا عدالتی نظام انتہائی فرسودہ نظام ہے، یہاں پہ لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، یا وقت پہ نہیں ملتا، یا اس وقت ملتا ہے جب وہ مر جاتے ہیں، جس طرح سے ابھی میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بات کروں گا، یا ان کو اتنی دیر سے ملتا ہے کہ ان کو اس انصاف کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ پاکستان کی جیلوں میں دیکھیں نا، سال ہا سال تک لوگ جیلوں میں پڑے رہتے ہیں لیکن ان کی کیسز کی سماعت نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ مر جاتے ہیں تو ان کی اپیلیں نکل آتی ہیں، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ جیل سے رہا ہو جاتے ہیں تو ان کی اپیلیں نکل آتی ہیں۔ کہاں جائیں، کس کے پاس گلا شکوہ کریں، کون انصاف دے گا؟ میکسیمم بندہ کیا کرے گا؟ عدالتوں کے پاس ہی جائے گا نا۔ لیکن جب عدالتوں سے بھی انصاف نہیں ملے گا تو پھر خرابی پیدا ہوگی، بدامنی پیدا ہوگی، حالات خراب ہوں گے، لا قانونیت کا دور ہوگا، لوگ خود انصاف لینے کی کوشش کریں گے۔ قانون کا ایک مقولہ ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، یعنی کہ اگر آپ نے بر وقت انصاف نہیں نہ کیا تو سمجھ لیں کہ آپ نے انصاف ہی نہیں کیا۔ یہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ 5 سال جیل میں گزار دیے، بندہ بری ہو گیا، بھائی وہ 5 سال کس کے کھاتے میں جائیں گے؟ 10 سال، 15 سال، 20 سال جیل میں گزار دیے، لیکن آخر کار عدالت کو پتا چلا کہ یہ بندہ تو بے گناہ تھا، اس کو تو بری ہونا چاہیے۔ عدالتیں اس کو بری کر دیتی ہیں، تو جو 5، 10 یا 20 سال اس نے جیل کے اندر گزارے ہیں، اس نے جو سفر کیا، اس نے جو برداشت کیا، اس نے جن تکالیف کو فیس کیا، اس کی فیملی نے جتنی تکالیف کو فیس کیا، ان کے گھر والوں کو، ان کے بچوں کو، بیوی کو، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو جتنی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، جس کی آزادی کو آپ کھا گئے 10-20 سال اس کو جیل کے اندر رکھ کے، اور بعد میں آپ نے معصوم سموہ بنا کے کہہ دیا جی ٹھیک ہے جی آپ بے گناہ تھے، آپ بے قصور تھے، ہم آپ کو رہا کرتے ہیں۔ وہ بندہ کدھر جائے؟ کیا کرے پھر؟ عدالتوں کے خلاف اس کو کیس کرنا چاہیے، کیونکہ اگر عدالتیں ہی انصاف نہیں کریں گی، یا بر وقت انصاف نہیں کریں گی، یا مرنے کے بعد انصاف کریں گی، تو پھر یہ انصاف نہیں ہے۔ پاکستانی عدالتوں کا انصاف کے حوالے سے نمبر آتا ہے سب سے آخر پہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عدالتیں انصاف نہیں کر رہی۔ اگر انصاف کرتی ہوتی تو حالات اس طرح خراب نہیں ہوتے۔ اور اگر ہم کرپشن کی بات کریں تو پاکستانی پولیس کا نمبر سب سے اوپر، اور پاکستانی عدالتوں کا نمبر دوسرے نمبر پر، یعنی کرپشن کے معاملے میں آپ ٹاپ پہ ہیں، لیکن انصاف کی فراہمی میں آپ سب سے آخر پہ ہیں۔ آپ کو سوچنا چاہیے۔ اچھا جی اس کے علاوہ پنجاب کے اسکولوں میں لو جی یہ بچوں کے لیے ایک اچھی خبر آ گئی ہے، وہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کرے اسکول کبھی کھلے ہی نہ، چھٹیاں ہی چھٹیاں ملیں، خوشیاں مناتے ہیں، بنگڑے ڈالتے ہیں۔ اب جی پنجاب کے اسکولوں میں موسم سرما کی تعطیلات 23 دسمبر سے شروع ہوں گی، اور پنجاب بھر کے اسکول 13 جنوری کو دوبارہ کھلیں گے۔ اس حوالے سے نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے، لیکن پہلے نوٹیفکیشن جو جاری کیا گیا تھا وہ کچھ اور تھا۔ پہلے تھا کہ پنجاب کے اسکولوں میں 20 دسمبر سے 10 جنوری تک چھٹیاں ہوں گی، اس کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا، لیکن بہرحال بعد میں ایک نیا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا کہ 23 دسمبر سے اب بچوں کو چھٹیاں ہیں جی، دوبارہ سے اسکول کھلیں گے 13 جنوری کو۔ اچھا آ جاتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف کہ فواد چودھری صاحب کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اور ملاقات کے دوران انہوں نے عمران خان صاحب کو کچھ مشورے دیے ہیں۔ اچھا یہ مشورے کوئی نئی بات نہیں ہے، میں بے شمار دفعہ اس ٹاپک کے اوپر بات کر چکا ہوں۔
کہ عمران خان صاحب اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کی سختیاں کم ہوں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو سیاست کرنے کا موقع دیا جائے، اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر کریک ڈاؤن نہ کیا جائے، ان کے خلاف مقدمات نہ بنائے جائیں، تحریک انصاف کے لوگوں کو پکڑ کر جیلوں کے اندر بند نہ کیا جائے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف مزید مقدمات نہ بنائے جائیں یا ان کو جیل سے رہا کر دیا جائے، تو پھر ان کو تھوڑی سی نرمی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ آپ اگر ٹکراؤ کی بات کریں گے، آپ اگر دھمکی کی بات کریں گے، آپ اگر لڑائی جھگڑے کی بات کریں گے، آپ حملہ ور ہونے کی بات کریں گے، آپ اگر ملک کو فتح کرنے کی بات کریں گے، وہ جس طرح سے گنڈا پور صاحب کہتے ہیں نا کہ دعویٰ بول دیں گے، حملہ کر دیں گے، محمود غزنوی کی طرح ہم حملے کریں گے، 17 حملے اس نے کیے، 5 حملے ہم کریں گے، ہم اسلام آباد کو فتح کر لیں گے، سول نافرمانی کی تحریک شروع کریں گے، پاکستان کو بند کر دیں گے۔ ایسا نہیں، بارہ دفعہ کہتا ہوں کہ دھمکی سے، طاقت کے استعمال سے پاکستان تحریک انصاف کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ جب بھی مسئلہ حل ہوگا پیار محبت کے ساتھ، ٹیبل کے اوپر، مذاکرات کے ذریعے، زبردستی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ چلیں اچھی بات ہے، عمران خان صاحب اب تھوڑا سا لگ رہا ہے مجھے کہ راہ راست کی طرف آ رہے ہیں، مذاکرات کی بات کرتے ہیں۔ اور جس طرح سے میں کہتا ہوں نا کہ عمران خان صاحب ہمیشہ فوج کے بارے میں بات کرنا، سخت الفاظ کا استعمال کرنا، ان کو چور کہنا، ان کو ڈاکو کہنا، قاتل کہنا، غدار کہنا، ان کے خلاف ٹرینڈ چلانا، ان کو برا بلا کہنا، وغیرہ وغیرہ، اس طرح سے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ آنا پڑے گا مذاکرات کی طرف، تبھی پاکستان تحریک انصاف کے مسائل حل ہوں گے اور عمران خان کے خلاف مزید مقدمات نہیں بنائے جائیں گے اور عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے گا، لیکن اس کا حل اور رستہ صرف اور صرف مذاکرات ہے۔ یعنی کہ فوج کے خلاف بات کرنا، فوج کے خلاف ٹرینڈ چلانا، فوج کو برا بلا کہنا آپ چھوڑ دیں، اس میں ہی پاکستان تحریک انصاف کی بہتری ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر آپ کے ساتھ بھی جو آپ چاہتے ہیں ویسا نہیں ہوگا، سختیاں بڑھ سکتی ہیں، حالات خراب ہو سکتے ہیں، مقدمات کی تعداد بڑھ سکتی ہے، جیل میں عمران خان صاحب کا ٹائم بڑھ سکتا ہے، لیکن حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ میں ہمیشہ سے یہ بھی بات کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی لیڈرشپ ہے ان کو بڑا بعد میں جا کے پتا چلتا ہے کہ جی عمران خان صاحب نے کیا کہہ دیا، بلکہ عمران خان صاحب کو بھی بعد میں پتا چلتا ہے، پہلے ٹویٹر کے اوپر کوئی نہ کوئی پوسٹ لگا دی جاتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ عمران خان صاحب کے پاس نہیں، چونکہ وہ اس وقت جیل کے اندر موجود ہیں، اور جو کوئی بھی بندہ آپریٹ کر رہا ہے اس کا تعلق بھی پاکستان کے کسی بندے کے ساتھ نہیں ہے، وہ پاکستان میں آپریٹ بھی نہیں ہو رہا، اور اس کے اوپر بہت ساری ایسی کنٹروورشل چیزیں چلا دی جاتی ہیں جس کا عمران خان صاحب کو بھی پتا نہیں ہوتا، پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو بھی پتا نہیں ہوتا۔ مثلاً کہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو عمران خان صاحب کی ٹویٹ کو آپ دیکھ لیں، عمران خان صاحب کہتے ہیں، ٹویٹ کی بات کر رہا ہوں جو ان کے اکاؤنٹ کے اوپر پوسٹ لگائی جاتی ہے، کہ میں تو گرفتار تھا، میری گرفتاری کے رد عمل کے طور پر 9 مئی کے واقعات ہوئے۔ مطلب کہ آپ اپنے ہی موقف کے خلاف جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ 26 نومبر جو تحریک انصاف کا موقف ہے کہ ہمارے اوپر سیدھی گولیاں چلائی گئیں، تو عمران خان صاحب کی پوسٹ ٹویٹر کے اوپر لگتی ہے کہ جی گولیاں چلائی گئیں، جس نے بھی چلائیں، جس طرف سے بھی چلائیں، مطلب کہ آپ اپنے موقف کے خلاف ہی بات کر رہے ہیں۔ آپ کا موقف تو یہ ہے نا کہ ہمارے اوپر گولیاں چلائی گئیں، اور عمران خان صاحب کو چونکہ پتہ ہی نہیں ہے کہ حالات و واقعات کیا چل رہے ہیں، کیونکہ اکاؤنٹ ان کے پاس ہے کوئی نہیں، تحریک انصاف کے کسی بندے کے پاس جو پاکستان میں کوئی بندہ موجود ہو اس کے پاس ہے کوئی نہیں، اور کوئی بھی بندہ جو پاکستان سے باہر ہے وہ عمران خان صاحب کا اکاؤنٹ استعمال کرتا ہے، اور بہت ساری ایسی باتیں لکھ دی جاتی ہیں جو کہ عمران خان صاحب کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اپنا آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ یا جو بھی ان کے اکاؤنٹس وغیرہ ہیں، یا تو وقتی طور پہ ان کو روک دیں یا ان کو تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ جناب آپ جو بھی لکھتے ہیں کم از کم مجھ سے کنسلٹ کر کے لکھا کریں، مجھ سے ویریفائی کروا لیا کریں کہ آپ نے کیا لکھنا ہے کیا نہیں لکھنا۔ اور خاص طور پر یہ جو مار داڑ کی پالیسی ہے، حملہ کر دیں گے، مار ڈالیں گے، توڑ پھوڑ کر دیں گے، ملک بند کر دیں گے، دعویٰ بول دیں گے، فوج کے خلاف یہ چور، یہ قاتل، یہ غدار، یہ فلاں یہ فلاں، اس طرح کی پالیسی کو چھوڑ دیں۔ یعنی کہ یا تو آپ ہدایت کریں کہ جب تک آپ جیل سے باہر نہیں نکلیں گے آپ کے اکاؤنٹ کو کوئی بندہ استعمال نہیں کرے گا،
یا اگر کوئی بندہ استعمال کرے گا تو کم از کم آپ سے کنسلٹ کرنے کے بعد، آپ سے ویریفائی کرنے کے بعد. کیونکہ اکثر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اعتراض کرتے ہیں جی سول نافرمانی کی تحریک کا ہمیں تو ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے سے پتا چلا، اس سے پہلے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تحریک انصاف کے لوگ اس بات کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں جی عمران خان صاحب نے 24 نومبر کو فائنل کال کی احتجاج کی اناؤنسمنٹ کی ہے تو ہمیں تو ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے سے پتا چلا، اس سے پہلے تو ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے. تو بہرحال ان شارٹ کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ یا تو جب تک وہ جیل سے باہر نہیں نکلتے اس وقت تک ان کا اکاؤنٹ کوئی بندہ استعمال نہ کرے، یا کسی نے استعمال کرنا ہے تو اس کو پاکستان میں کوئی بندہ آپریٹ کرے، اور جو کوئی بھی بندہ اس کے اوپر جو کوئی بھی پوسٹ لگائے سب سے پہلے عمران خان صاحب سے کنفرم کر لے، ویریفائی کروا لے، اس کے بعد اس کو پوسٹ کیا جائے. چلیں جی بات کریں گے فواد چودھری صاحب کی. میرا خیال ہے کہ تقریباً فواد چودھری صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ آلموسٹ میں آپ سے ڈسکس پہلے ہی کر چکا ہوں. فواد چودھری نے پیر کو اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کی. اپنی اس ملاقات کے حوالے سے فواد چودھری کا کہنا تھا کہ انہوں نے عمران خان سے کہا کہ انہیں اور تحریک انصاف کو چاہیے کہ وہ افراد کی بجائے ایشوز پر توجہ دیں اور فوج اور اس کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ کشیدگی کو کم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ سیاست میں تحریک انصاف کو جائز سپیس مل سکے. دی نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے فواد چودھری نے کہا کہ انہوں نے عمران خان سے پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے بیرون ملک سے اپنے ایکس اکاؤنٹ کا کنٹرول پاکستان واپس لانے کو بھی کہا. عمران خان کا ایکس اکاؤنٹ آرمی چیف سمیت ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. فواد چودھری کی طرح پی ٹی آئی کی کئی سینئر رہنما بھی یہی چاہتے ہیں کہ عمران خان کا جارحانہ انداز سے استعمال ہونے والا ایکس اکاؤنٹ کنٹرول میں رکھا جائے، کیونکہ اس اکاؤنٹ اور پارٹی کے سوشل میڈیا کو فوج مخالف مہمات کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. تاہم وہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پر ممکنہ رد عمل کے خوف سے عوام میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور نہ ان میں عمران خان پر فوج اور اس کی اعلیٰ کمان پر حملے بند کرانے کے لیے اصرار کرنے کی جرت ہے. دی نیوز نے حال ہی میں یہ خبر شائع کی تھی کہ تحریک انصاف کی سینئر قیادت بشمول موجودہ چیئرمین، سیکرٹری جنرل اور سیکرٹری اطلاعات کے پاس پارٹی کے آفیشیل سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا کنٹرول نہیں ہے. یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بشمول عمران خان کا ایکس اکاؤنٹ بیرون ملک سے کنٹرول ہوتے ہیں اور وہیں سے چلائے جا رہے ہیں. تاہم فواد چودھری نے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ عمران خان ان کے مشورے کا مثبت جواب دیں گے. انہوں نے کہا کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو معمول کی سیاست میں واپس لانے کے لیے یہ کرنا پڑے گا. رواں ماہ کی 19 تاریخ کو دوبارہ عمران خان سے ملاقات کروں گا اور انہیں اس سلسلے میں قائل کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا. اچھا جی، اس کے علاوہ ذوالفقار علی بھٹو کے قتل کیس سے متعلق عدالتی ریفرنس پر اپنے اختلافی نوٹ میں لکھا کہ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ اور دیگر ججز کے نوٹس پڑھنے کا اتفاق ہوا. جسٹس منصور علی شاہ کے نوٹ سے ایک حد تک اتفاق کرتا ہوں. انہوں نے اپنے نوٹ میں لکھا کہ ریفرنس میں دی گئی رائے میں کیس کے میرٹس پر کسی حد تک بات کی گئی ہے. سپریم کورٹ صرف ایڈوائزری دائرہ اختیار رکھتی ہے. تاہم فیئر ٹرائل کے سوال پر فیصلے کے پیراگراف 186 سے اتفاق کرتا ہوں. یہ ریفرنس شاید سامنے نہ آتا مگر کچھ واقعات اس کا موجب بنے. جسٹس یحییٰ فریدی نے لکھا کہ آئینی طرز حکمرانی سے انحراف شیاسی مقدمات میں عدالتی کارروائیوں پر غیر ضروری اثر ڈالتا ہے. ایسے حالات میں جسٹس دراب پٹیل، جسٹس محمد حلیم اور جسٹس صفدر شاہ نے جرات مندانہ اختلاف کیا. انہوں نے مزید لکھا کہ ان ججز کا اختلاف بھلے نتائج تبدیل کرنے میں ناکام رہا مگر غیر جانبداری کے پائیدار اصولوں کا ثبوت ہے. اس نتیجے پر پہنچا کہ ذوالفقار بھٹو کیس میں ٹرائل اور اپیل میں فیئر ٹرائل کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا. اب آپ اندازہ کر لیں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو اگر انصاف ملا تو ان کے دنیا سے جانے کے تقریباً 45 سال بعد اب سپریم کورٹ آف پاکستان اس بات کو کنفیس کر رہی ہے کہ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو ٹرائل ہوا وہ قانون کے مطابق نہیں ہوا. جو ایک ضابطہ ہے، جو ایک اصول ہے، جس طرح سے قانونی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ان کا ٹرائل ہونا چاہیے تھا، اس طرح سے ٹرائل نہیں ہوا. جلد بازی میں ہوا، ہیسٹ میں ہوا، غلط طریقے سے ہوا. اور سپریم کورٹ اس بات کو بھی کنفیس کرتی ہے کہ جو فیصلہ ہوا وہ بھی غلط ہوا. لیکن اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو صاحب تو دنیا سے چلے گئے. اب آپ کے اس کنفیشن سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا، وہ تو دنیا سے جا چکے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اپنی اس غلطی کو کنفیس کرتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی فیملی سے معذرت کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، قوم سے معافی مانگنی چاہیے اور اس بات کا عہد کرنا چاہیے کہ آئندہ سے سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرے گی وہ اپنی سوچ کے مطابق کرے گی، اپنے ضمیر کے مطابق کرے گی، قانون اور آئین کے مطابق کرے گی اور کسی کے پریشر میں آ کر
کوئی بھی فیصلہ نہیں کرے گی جس کے اوپر بعد میں پچھتانا پڑے۔ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا اس طرح سے یہ کہنا کہ ریفرنس میں فیئر ٹرائل کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا، ایک طرح سے یہ کنفیشن ہے، ایک طرح سے اس بات کا اقرار ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو موت ہوئی تھی اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان پوری ذمہ دار ہے۔ اچھا جی، اب بات کریں گے عمران خان صاحب کی۔ عمران خان صاحب کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر جو پوسٹ لگائی گئی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لکھا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کا ڈیلا جیل سے پاکستانی قوم کے نام پیغام، تحریک انصاف نے ہمیشہ آئین اور قانون کے مطابق جدوجہد کی ہے، مگر ملک پر مسلط مافیا ہمیشہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ 9 مئی اور 26 نومبر کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کا قیام اور انڈر ٹرائل اسیران کی رہائی ہمارے جائز مطالبات ہیں۔ اچھا، عمران خان صاحب نے جب فائنل کال دی تھی نا تو اس وقت مطالبات کچھ اور تھے، لیکن اب جو انہوں نے کہا کہ ہم سول نافرمانی کی طرف جائیں گے، اس وقت جو مطالبات رکھے گئے وہ کچھ اور تھے۔ لیکن اس ٹویٹ کے اندر سول نافرمانی کی تحریک کی طرف جانے کی جو 7 وجوہات بیان کی گئی ہیں وہ کچھ اور ہیں۔ مطلب کہ بیانیہ بار بار ان کا تبدیل ہوتا جا رہا ہے، پہلے بیانیہ کچھ اور تھا، بعد میں بیانیہ کچھ اور تھا، اور اب بیانیہ کچھ اور ہے۔ لیکن چلیں خیر، اس کے حوالے سے میں بڑی ڈیٹیل ڈسکشن پہلے کر چکا ہوں، مزید اب ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں اتنا کہہ دوں کہ حکومت مذاکرات تحریک انصاف کے ساتھ نہیں کرے گی۔ عمران خان صاحب کو سول نافرمانی کی طرف نہیں جانا چاہیے، اور اگر خان صاحب سول نافرمانی کی طرف جائیں گے تو ان کی تحریک بری طرح سے ناکام ہو جائے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو سول نافرمانی کی تحریک کی طرف اس وجہ سے بھی نہیں جانا چاہیے کہ آپ ایک غلط اور غیر قانونی کام کرنے کے لیے قوم کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جی آپ باہر سے ریمیڈنس نہ بھیجیں، آپ ٹیکس ادا نہ کریں، آپ بجلی اور گیس کے بل ادا نہ کریں، وغیرہ وغیرہ، یعنی کہ آپ ایک جائز اور قانونی کام کرنے میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں اور وہ کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں جو کہ قانون کے خلاف ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ، اگر سول نافرمانی کی تحریک شروع ہوتی ہے اور اس کا جو بھی نقصان ہوتا ہے اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ پاکستان کو ہوگا۔ تو آپ ایک اتنی بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں تو آپ کو ایک ایسی تحریک شروع نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے پاکستان کا نقصان ہو۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جو لوگوں کو گرفتار کیا گیا وہ عدالتوں کا معاملہ ہے، اس کے اوپر کچھ ہو نہیں سکتا، وہ عدالتیں ہی ریلیف دیں گی۔ اور 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن، یہ ایک جائز مطالبہ ہے۔ جس طرح آپ نے 9 مئی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو 26 نومبر کو لے کر جوڈیشل کمیشن بنانے کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کرنی چاہیے۔ لیکن چلیں، خان صاحب کہتے ہیں میں سول نافرمانی کی تحریک کے چند دنوں کے لیے موخر کر رہا ہوں، اس دوران تحریک کے خط و خال اور ٹائم لائن کا فیصلہ کروں گا۔ 7 ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہمارے لیے سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنا ضروری ہو چکا ہے۔ نمبر 1، 2023 میں لندن پلان کے تحت پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے الیکشن آئین کے برخلاف 90 دن کے اندر نہیں کرائے گئے کیونکہ الیکشن سے پہلے تحریک انصاف کو ختم کرنا مقصد تھا۔ نمبر 2، 9 مئی سے پہلے ہی مجھ پر 140 سے زائد مقدمات بنا دیے گئے تھے۔ رینجرز نے مجھے اسلام آباد سے اغوا کیا تھا جس کو سپریم کورٹ نے غیر قانونی قرار دیا۔ 9 مئی ایک فالس فلیگ آپریشن تھا جس کے تحت ہمارے لوگوں کو گرفتار کرنا مقصد تھا۔ 10,000 افراد کو گرفتار کر کے جھوٹے مقدمات میں جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ ہمارے کارکنان اور پارٹی رہنماؤں پر تشدد کیا گیا اور ان کے گھروں کو توڑا گیا، ان کے خاندانوں کو ہراساں کیا گیا، ان کو عدالتوں سے ضمانت ملتے ہی کسی نئے جھوٹے پرچے میں گرفتار کر لیا جاتا۔ میرے اغوا سے لے کر کارکنان پہ تشدد، گرفتاریاں، سب کچھ غیر قانونی اور غیر آئینی تھا۔ اس ظلم کے خلاف سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی لیکن سپریم کورٹ نے انسانی حقوق کی ان بدترین خلاف ورزیوں کا نوٹس تک نہ لیا۔ قاضی فائد عیسیٰ حکومت کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ 1971 کے بعد کبھی کسی پارٹی پر اس طرح کا ریاستی جبر نہیں کیا گیا۔ نمبر 3، تمام غیر قانونی اور غیر جمہوری حربوں کے بعد ان کو غلط فہمی تھی کہ 8 فروری کو تحریک انصاف الیکشنز نہیں جیت سکتی۔ سکندر سلطان راجہ اور قاضی فائد عیسیٰ نے مل کر پارٹی نشان چینا جو پارٹی کو بین کرنے کے مترادف تھا۔ ہمارے امیدواروں کو نشانہ بنایا گیا، 3 امیدواروں کو زبردستی الیکشن سے دستبردار کرایا گیا۔ نمبر 4، ان کو انجینئرنگ کے ذریعے الیکشن جیتنے کا اس قدر یقین تھا کہ نواز شریف اپنی وکٹری سپیچ بھی کرنے کو تیار تھا، لیکن تقریر سے پہلے ان کو پتا چلا کہ تحریک انصاف الیکشن جیت گئی ہے، پھر انہوں نے فارم 47 کے ذریعے الیکشن فراڈ کیا۔ کمشنر راولپنڈی نے اس فراڈ کو کنفرم کیا اور گواہی دی، لیکن اس پر بھی نظام میں انصاف خاموش رہا اور کوئی نوٹس نہ لیا گیا۔ نمبر 5، اس رجیم چینج کے بعد کے 2.5 سالوں میں یوں تو انصاف کے نظام پر قبضے کے لیے
ہر جابرانہ اور غیر اخلاقی حربہ استعمال کیا گیا، لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدالتوں کی آزادی کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دیا گیا۔ اپنی مرضی کے جج لگانے کے لیے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا۔ اس ترمیم کی منظوری کے لیے جو حربے استعمال کیے گئے وہ بھی ایک مضحکہ خیز داستان ہے، لیکن اس سارے معاملے پر بھی نہ عدلیہ نے کوئی نوٹس لیا، نہ ریاست کا چوتھا ستون سمجھے جانے والے میڈیا میں اس کے خلاف آواز بلند کرنے کی اخلاقی جرت تھی۔ نمبر 6، سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے فیصلے کے باوجود تحریک انصاف کو آج تک مخصوص نشستیں نہیں دی گئیں۔ یہ نہ صرف توہین عدالت ہے بلکہ عوامی فیصلے کی توہین اور جمہوریت پر شب خون بھی ہے۔ نمبر 7، 26 نومبر کو ہمارے پرامن اور نہتے سیاسی کارکنان پر گولیاں برسائی گئیں۔ ہمارے کارکنان مکمل طور پر پرامن تھے، انہوں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ ان کا مطالبہ آئین اور جمہوریت کی بحالی تھا، نہ تو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال تھی، نہ ہی کوئی اور پرتشدد کارروائی ہوئی، لیکن اس کے باوجود ہمارے لوگ شہید کیے گئے۔ 12 لوگ مغرب سے پہلے شہید کیے گئے اور باقیوں کو رات بجلی بند کر کے گولیاں ماری گئیں۔ ان حالات میں جب پاکستانیوں سے تمام آئینی حقوق چھین لیے گئے ہیں، پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ پر قبضہ کر لیا گیا ہے، پرامن احتجاج کا حق چھین لیا گیا ہے، قانون اور آئین کی بنیادیں ہلا دی گئی ہیں، اپنے ہی شہریوں پر گولیاں چلائی جا رہی ہیں، اداروں کو عوام کے مقابلے میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنا قوم کی مجبوری بن چکی ہے۔ اس کے علاوہ اپوزیشن لیڈران کو جیل میں ملاقات کے لیے ویلکم کرتا ہوں، پر مجھے اس حکومت سے امید نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈران کو مجھ سے ملاقات کی اجازت دیں گے، کیونکہ انہوں نے میری پارٹی کے لوگوں سے بھی 3 مہینے سے میری ملاقات نہیں کروائی۔ تو عمران خان صاحب کی باتیں کافی حد تک درست بھی ہیں، اس کے اوپر میں آلریڈی کافی ڈیٹیل کے ساتھ بات کر چکا ہوا ہوں، تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔